बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक ज़बरदस्त चाल चली है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, और ये आखिरी वक्त में चली है आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक ज़बरदस्त किस्म की अनाउंसमेंट की है। यानी ऐसा लग रहा था कि काफ़ी चीज़ें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कंट्रोल में है। बैकडोर चैनल राब्ते भी चल रहे थे, इनके आपस में मुज़ाकरात भी हो रहे थे, बातचीत चल रही थी, कुछ चीज़ें तय हो गई थी जो मैंने आपको बताई, कुछ चीज़ों पे डेडलॉक था जो अभी भी जारी है। प्रॉब्लम यही है कि सीटों का क्या करना है, क्या ये सीटें ख़त्म करनी है या ये सीटें मौजूद रहेंगी, और इनकी तादाद अगर कम करनी है तो इन सीटों की हैसियत क्या होगी, इनके इख्तियारात क्या होंगे, इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो रही थी। और इस बीच में अचानक से इलेक्शन कमीशन आता है आज़ाद कश्मीर का, और वो ये ऐलान कर देता है कि आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त के मुताबिक होंगे, लेकिन साथ ही वो इसको 3 मराहिल में करवाने का ऐलान कर देता है। यानी 3 मरतबा ये इलेक्शन होगा और तीनों मरतबा छुट्टी के दिन इलेक्शन करवाया जाएगा। तो 3 मरतबा इलेक्शन में जो अलग अलग तारीखें दी गई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये 3 अलग अलग डिवीज़न्स हैं जिनके अंदर इलेक्शन होने। एक मीरपुर डिवीज़न है, मुजफ्फराबाद डिवीज़न है, और एक जो है वो पुंछ डिवीज़न है। तो इनमें लगभग सीटें मिलती जुलती हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क है। 33 सीटें हैं, तो तीनों के ऊपर आप तकसीम कर लें, एक जगह पे 12 हैं, 11 हैं, ऐसे सीटों की तादाद है। अब इसमें जो मीरपुर डिवीज़न है इसके इंतखाबात पहले से जो शेड्यूल बना हुआ है 27 जुलाई को वो करवा रहे हैं, जबकि मुजफ्फराबाद डिवीज़न में इसके बाद इंतखाबात होंगे जो 2 अगस्त को करवाए जा रहे हैं, और जो महाजरीन की नशस्तें हैं उनके ऊपर भी 2 अगस्त को इंतखाबात करवाए जाएंगे। जो 12 नशस्तें मौजूद हैं इधर पाकिस्तान में या बाकी एरियाज़ के अंदर महाजरीन वाली, और पुंछ डिवीज़न में जो इंतखाबात करवाए जाएंगे वो 10 अगस्त को करवाए जाएंगे। यानी 27 तारीख को शुरू होने वाले इंतखाबात 10 अगस्त को ख़त्म होंगे। जुलाई की 27 को शुरू हो जाएंगे, 10 अगस्त को ख़त्म हो जाएंगे। और इसमें 3 अलग अलग जगहों पे पोलिंग हो रही है। एक पाकिस्तान के अंदर हो रही है जो महाजरीन की 12 नशस्तें हैं, एक मीरपुर के डिवीज़न में हो रही है, और एक जो है वो पुंछ डिवीज़न में हो रही है, और एक मुजफ्फराबाद डिवीज़न में हो रही है। तो इसको ये करने का मकसद क्या है? देखें, फोर्सेस को ज़्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जा सकता है। पूरे आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन करवाना, एक साथ करवाना, तो उसके ऊपर बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। जो बाइकआउट करने वाली फोर्सेस हैं या लोग हैं उनकी काफ़ी मकबूलियत है और आवाम के अंदर उनकी काफ़ी जगह है। तो अगर इलेक्शन करवाया जाता एक साथ तो काफ़ी मुश्किल रहता। तो इसका हल ये निकाला गया है कि 3 अलग अलग मराहिल में ये इलेक्शन करवाए जाएँ। और जो सबसे आखिर में इलेक्शन रखा गया 10 तारीख को, वो वहाँ रखा गया जहाँ इस वक्त मुजाहिरीन बैठे हुए हैं रावला कोट में, यानी पुंछ डिवीज़न। यहाँ पर सबसे आखिर में इंतखाबात करवाए जाएंगे ताकि बाकी चीज़ों से अपनी हुकूमत पक्की की जाए, बाकी जगहों से अपनी सीटें निकाल ली जाएँ, और फिर आखिरी मरहले में यहाँ पहुँचे और यहाँ की जो 10-11 सीटें उनके ऊपर एंड में आके इलेक्शन हो जाएगा। इन 10-11 सीटों के बगैर भी वो पिक्चर बड़ी वाज़ेह हो जाएगी कि किसकी हुकूमत बन रही है आज़ाद कश्मीर में और किस तरह से बन रही है। इसमें ना एक बड़ा ज़बरदस्त एक पॉलिटिकल एंगल है। अगर तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ये चाहती है कि उनके मुतालबात तस्लीम किए जाएँ और इलेक्शन बाद में हो, तो फिर उन्हें बहुत शिद्दत के साथ एहतजाज का दायरा कार बढ़ाना पड़ेगा, उन्हें लॉन्ग मार्च भी करना पड़ेगा, उन्हें बाहर भी आना पड़ेगा, बाकी कश्मीर को भी उन्हें मैदान में लाना पड़ेगा। वो काफ़ी कुछ उन्हें करना पड़ेगा इसके लिए, अगर वो ये कर सकते हैं। अभी तक तो उन्होंने साबित किया कि वो बड़ी मजबूती के साथ अपने मौके पे खड़े हुए हैं। और जो एक चीज़ जहाँ मामला फंसा हुआ है वो सीटों का ही है। अब क्योंकि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट जो है आज़ाद कश्मीर का, उससे एक ऑर्डर ले लिया था, और वो ऑर्डर ये था कि आईनी तरमीम के बगैर आप इन 12 नशस्तों को ख़त्म नहीं कर सकते। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप ये 12 नशस्तों पर जो बंदे बैठे हुए हैं, आईनी तरमीम के लिए आपको उनका भी वोट चाहिए होगा। तो आप मुझे बताएं ना कि जो खुद उस सीट के ऊपर आकर बैठा, वो उस सीट को ख़त्म करने के लिए किसी आईनी तरमीम का हिस्सा कैसे बनेगा? तो ये तकरीबन नामुमकिन जैसी चीज़ है इन सीटों की मौजूदगी में आईनी तरमीम। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस बात के ऊपर मुत्तफिक हो जाएं और आज़ाद कश्मीर के लोग तुल जाएं कि जनाब ये सीटें आप रख लें, लेकिन ये वोटिंग का इनका इख्तियार ख़त्म कर दिया जाए, या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत में जो बैरूनी मुदाखलत है उसका खात्मा किया जाए, तो वो एक अलग सिनेरियो फ्यूचर में शायद बन जाए। लेकिन अभी के लिए ये हुकूमत का एक बड़ा ज़बरदस्त मूव है, एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा ज़बरदस्त मूव है, जिसमें वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले एक डिवीज़न में पहुंचाएंगे, मीरपुर डिवीज़न में पूरे को कंट्रोल करेंगे, पूरा सिक्योरिटी का माहौल बनाएंगे, और मीरपुर डिवीज़न में वो सबसे पहले इलेक्शन करवा देंगे। यहाँ काफ़ी सीटें हैं, तो 10 से ज़्यादा सीटों के ऊपर जब यहाँ इंतखाब होगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर दूसरी मरतबा ये जाएंगे मुजफ्फराबाद डिवीज़न में, उसमें नीलम वैली भी है, झेलम भी है। तो जब ये वाला इलेक्शन करवाएंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, और साथ ही जो महाजरीन वाली 12 सीटें उन पर भी इलेक्शन हो जाएगा। जो एक मुतालबा है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का कि इसके ऊपर इलेक्शन ना करवाया जाए और इनको मुंतखब ना किया जाए, या इन सीटों को कम किया जाए या ख़त्म किया जाए, या फिर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बनाने या गिराने में इनका रोल नहीं होना चाहिए।
پھر آخر میں جب وہ پونچھ میں پہنچیں گے تو تب تک بہت ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہوں گی. اور پونچھ کو آخر میں اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سسٹم کے اندر گنجائش پیدا کی جا سکے. تو یہ ناظرین اب تک کی حکمت عملی ہے، اور میرے خیال میں یہ ایک ایسا موو ہے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو یہ سوچنے پر مجبور کرے گا کہ ان کے ساتھ جو نیگوسیشنز ہو رہی تھی کیا واقعی وہ نیک نیتی کے ساتھ ہو رہی تھی. کیونکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بات چیت میں یہ بھی کہا گیا کہ ہم الیکشن تھوڑا آگے کر لیتے ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ آپ الیکشن کے اندر حصہ بھی لیں اپنے امیدواروں کے ذریعے سے، اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم اپنے امیدوار نامزد کر سکتے ہیں اگر ہمارے مطالبات مانے گئے تو. یعنی یہ آف دی ریکارڈ میں آپ کو جو باتیں میرے ساتھ ہوئی میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ باقاعدہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بہت سارے لوگوں نے جن کا اس کمیٹی سے تعلق ہے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہوئے ہیں. اور ان کیس کہ یہ بائیکاٹ کی کال واپس ہو جاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف بھی اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بھی الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے انہیں کچھ گارنٹیز چاہیے اور کچھ ان کے مطالبات جو ہیں وہ تسلیم کیے جائیں. تو اب ایسا لگتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی صورت بھی اس لڑائی میں کشمیریوں کو جیتنے نہیں دینا. دیکھیں اگر کشمیری یا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی عوامی احتجاج کے نتیجے میں اپنا مطالبہ منوانے میں کامیاب ہو گئے تو پاکستان میں یہ ایک مثال بن جائے گی. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑے پرابلمز میں سے ایک پرابلم یہ ہے کہ اگر عوامی احتجاج کے نتیجے میں لوگوں نے اپنے مطالبات منوا لیے تو پھر یہ جگہ جگہ پہ ہونا شروع ہو جائے گا. پھر کل کو اٹھیں گے پاکستان تحریک انصاف والے، وہ خیبر پختونخوا کو بند کر دیں گے اور وہ کہیں گے جی جیسے آزاد کشمیر کے اندر ایک لمبے لاک ڈاؤن کے بعد وہاں پہ کامیابی ملی آزاد کشمیر کے لوگوں کو تو ہم بھی اپنے مطالبات میں کامیابی حاصل کر لیں گے. پھر کوئی اور صوبہ بھی یہ کرے گا. تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوٹ نہیں کرتا. اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہے کہ کچھ بھی کر کے عوامی احتجاج کے نتیجے میں کوئی تبدیلی نہ آئے تاکہ عوامی احتجاج کا رستہ کھلنے سے پہلے ہی بند ہو جائے. بہرحال ایک زبردست چال انہوں نے چلی ہے، دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. ناظرین، عمران خان کی بہنیں وہ ایک مرتبہ پھر گئیں اڈیالہ جیل کے باہر اور ان کی پھر ملاقات نہیں کروائی گئی عمران خان صاحب سے. سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تو انہوں نے 11 اگست تک کے لیے ملتوی کر دیا، 3 ہفتے بعد آنا، دوبارہ پھر بات کریں گے. اور انہوں نے حکومت سے اور اداروں سے انہوں نے جواب طلب کر لیا کہ آپ بتائیں عمران خان کی ملاقات کیوں نہیں ہونے دے رہے، جبکہ پنجاب حکومت نے اور وفاقی حکومت نے اس بات کی مخالفت کی ہے. تو یہ جو بہنوں کی ملاقات ہے اس کو نہ کروانا بالکل اب نارملائز کر دیا گیا ہے، یہ کوئی بڑی خبر بھی نہیں بنتی. لیکن علیمہ خانم نے یہ کہا کہ وہ جو ایک عوامی تحریک انہوں نے شروع کی ہے اور لوگوں کو وہ موٹیویٹ کر رہی ہے، ایک تو ان کا یہ زور ہے کہ میں پولیٹکس میں نہیں ہوں، نہ میں یہ پولیٹکس کر رہی ہوں، یہ میں صرف اپنے بھائی کے لیے کر رہی ہوں اور ایک ایسے آدمی کے لیے کر رہی ہوں جو قوم کا ایک بہت بڑا لیڈر ہے اور قوم اس کے لیے نکلنا چاہتی ہے، تو ہم نے تو زور لگانا ہے، کوئی اور لگائے یا نہ لگائے. تو جو ان کی تحریک یا ان کی کوشش ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف اون بھی نہیں کر رہی بطور پولیٹیکل پارٹی، بلکہ جو سٹیٹمنٹ تھا عمران خان کی بہن کا اس کو بھی پاکستان تحریک انصاف نے ڈسون کیا ہے، اور لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی ہیں ڈسون کرنے کے علاوہ. بیرسٹر غور نے کہا جی عمران خان کی بہن کو ہراساں نہ کریں، مولانا کے بیان کو بھی چھوڑیں، ایک بیان سے آپ کے دفاع کے اوپر آنچ نہیں آئے گی. انہوں نے کہا مارکہ حق کے بارے میں عمران خان کی بہن نورین نیازی کے بیان پارٹی پالیسی نہیں ہے. نورین بی بی کو آپ ہراساں نہ کریں، نوٹسز نہ بھیجیں، ایک بیان سے پاکستان کے دفاع پر آنچ نہیں آئے گی. میں یہ بھی کہوں گا کہ مولانا کے بیان کا معاملہ بھی آپ چھوڑ دیں، ان سے دفاع کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ سٹیٹمنٹ ہے. میرے خیال میں جو عمران خان صاحب کی بہنیں زور لگا رہی ہیں یا کوشش کر رہی ہیں، تحریک انصاف اس سے اپنے آپ کو الگ کر رہی ہے اور کارکن تو جڑ رہا ہے، عام آدمی تو جڑ رہا ہے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ. وہ ہم نے دیکھا کہ لوگ بڑی تعداد میں بنیر میں بھی نکلے، مالاکنڈ میں نکلے، انہوں نے زور لگایا مل کر اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لے کر چلو اسلام آباد کی جانب ہم جانا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے فیوچر میں عمران خان کی بہن ایک بہت بڑے احتجاج کو لیڈ کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے، کوئی اسٹریٹ موومنٹ بھی شروع ہو جائے، لیکن ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھنا چاہتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ان کے دماغ میں ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈیل کر کے یا کوئی نہ کوئی معاملہ بنا کے ہم اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پہ قائل کر لیں گے کہ ملک کے حالات بہت برے ہو گئے ہیں، تو سیاسی استحکام کے لیے آپ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں. اور تھوڑا پیچھے ہٹنے کی صورت میں مفاہمت ہو سکتی ہے، تو وہ مفاہمت کے رستے کے اوپر ہے، مزاحمت کے رستے کے اوپر تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت فی الحال دکھائی نہیں دیتی. لیکن جو رستہ اپنایا ہوا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے، وہ اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. وہ عمران خان کی ملاقاتیں بھی نہیں کرواتے، عمران خان کے ڈاکٹر سے بھی نہیں چیک کرواتے، عمران خان کے وکلا کو بھی نہیں ملاتے. عمران خان صاحب کے کیسز بھی عدالتوں میں ان کی مرضی کے برعکس لگ رہے ہوتے ہیں. سپریم کورٹ بھی انصاف نہیں دے رہی، ہائی کورٹ بھی انصاف نہیں دے رہی، تو آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے. تو جو ریاست کی پالیسی ہے یا ریاستی اداروں کی پالیسی ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ کی ہے، وہ تو ابھی بھی اس کے اوپر کاربند ہے کہ عمران خان کو جتنا دبائیں گے اتنی ان کے لیے سپیس بنے گی. اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر عمران خان باہر آ جائیں گے تو وہ ان کی سپیس چھینیں گے اور ان کے لیے پرابلم بڑھے گی. انہوں نے کافی نارملائز کر دیا ہے کہ عمران خان کو کہتے تنہائی میں رکھنا، جبر کرنا، ظلم کرنا، لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا،
لوگوں کو تشدد کرنا، لوگوں کو جبری طور پہ لاپتہ کرنا، مقدمات بنانا، دہشت گردی کے مقدمات بنانا، غداریوں کے فتوے بانٹنا، یہ ساری چیزیں بہت پاکستان میں نارملائز کر دی گئیں۔ ابھی جب فضل الرحمان کے ساتھ ہلکی ہلکی سی ٹک ٹک ہو رہی تھی تو اس میں کچھ لوگوں نے بڑی زور سے بات چیت کی، لیکن بہت نارمل لگا سب کچھ۔ فضل الرحمان کے بیانات بھی بڑے نارمل لگے۔ ایک تو فضل الرحمان صاحب سے یہ امید کرنا کہ وہ بہت بڑے انقلابی بن کر سامنے آئیں گے، یہ سب کی خام خیالی ہے۔ وہ سیاست کرتے ہیں اور وہ بہت ہی روایتی نوعیت کے سیاستدان ہیں۔ وہ سٹیٹمنٹ دیتے بھی ہیں، ان کے اپنے کچھ اصول بعض اوقات آتے ہیں، لیکن زیادہ تر فضل الرحمان صاحب سیاست میں فائدہ اور نقصان دیکھتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ فائدہ کہاں سے لے سکتے ہیں، تو وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو مولڈ کرتے ہیں۔ ابھی وہ کافی فرسٹریٹ ہیں فضل الرحمان صاحب، کیونکہ ان کا کسی بھی حکومت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے اور انہیں کچھ ایسی سہولتیں جو ماضی میں میسر رہیں وہ شاید ان کے پاس نہیں ہیں، تو آج فضل الرحمان کچھ سخت بیانات دے رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ بیانات ایک انقلاب میں بدل جائیں گے؟ ابھی میرا ایسا تجزیہ ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، فضل الرحمان صاحب سے یہ نہ ہو پائے گا، بہت مشکل ہے کہ وہ یہ کر پائیں۔ علیمہ خانم نے کہا جی مزاحمت ہی ہم کریں گے اور ہم احتجاج کریں گے اور ہم زور لگائیں گے، ہم پریشر ڈالیں گے۔ جب تک ہم پریشر نہیں ڈالیں گے تب تک عمران خان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ ریاست مخالف مہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فضل الرحمان صاحب کے بیان کے اوپر متحدہ مدارس کونسل نے بھی سٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے۔ یعنی طاہر اشرفی صاحب کافی حد تک اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے مقابلے میں مولویوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور طاہر اشرفی صاحب جو ہیں ان کو موقع ملا فضل الرحمان صاحب سے بدلہ لینے میں، جو ماضی میں ان کو شرمندگیوں کا سامنا بار بار کرنا پڑا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ موقع ہاتھ سے جانے دیں گے، کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیکنگ کر رہی ہو نا، تو پھر آپ مولویوں کو بھی دبا لیتے ہیں، مدارس کو بھی دبا لیتے ہیں، آپ ادھر بھی ادھر بھی کر لیتے ہیں۔ یہ بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں، یہ قابو آ جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا موقع ہے طاہر اشرفی کے پاس کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے وہ بدلہ لے سکیں ماضی کا جو وہ اب تک نہیں لے پائے تھے۔ تو متحدہ مدارس کونسل پاکستان نے تحریری اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا کہ شہداء کی قربانیوں کے خلاف کسی بھی قسم کا منفی بیانیہ ناقابل قبول ہے۔ فضل الرحمان صاحب کا موقف ان کی جماعت کا ذاتی موقف ہے۔ پاک فوج کے شہداء اور غازی ہمارے قومی ہیرو اور قوم کے لیے باعث فخر ہیں۔ ترجمان ڈاکٹر میر محمد آصف اکبر قادری کا کہنا ہے کہ دینی مدارس، مساجد، علماء اور طلبہ کا ریاست مخالف سرگرمیوں یا قومی اداروں کے خلاف مہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ مدارس ہمیشہ پاکستان کی نظریاتی، فکری، جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کا مرکز رہے ہیں۔ تو جناب یہ فضل الرحمان صاحب کے خلاف ایک اور طبقہ کھڑا کیا گیا یا ایک اور جگہ سے اسٹیٹمنٹ دلوایا گیا، تو لگاتار یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب میں اس کو ابھی تک یہ سمجھتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب وہ سپیس لینا چاہتے ہیں جو انہیں لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہی ہے، یا تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ مزاحمت کی جس پالیسی کو ترک کر رہی ہے، فضل الرحمان صاحب اس پالیسی کو اپنا کے تو وہ مقبولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں عوام میں۔ لیکن کیا وہ یہ کر پائیں گے؟ دیکھیں عمران خان کا معاملہ ہے نا سارا، پی ٹی آئی کے پاس آج جو مقبولیت ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہے، باقی لوگوں کو تو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو کیا فضل الرحمان صاحب اتنا برداشت کر سکتے ہیں یا اتنا سٹینڈ لے سکتے ہیں جتنا عمران خان نے لیا؟ جب تک وہ نہیں لیں گے نا تب تک بات نہیں بنے گی، تو یہ بہت مشکل ہے۔ ناظرین یہ ایک اور خبر ہے گندم کے حوالے سے، جاتے جاتے آپ کو میں ایک خبر دے دوں۔ گندم کی قیمت ناظرین 5,000 روپے من تک پہنچ گئی۔ جب کسان بیچتا ہے تو 2,800 3,000 بس یہاں تک تھی، لیکن جیسے ہی مڈل مین کے پاس آئی یا سرمایہ کاروں کے پاس آئی یا سرمایہ داروں کے پاس آئی، جو مڈل مین ہیں جو پیسہ بناتے ہیں سارے کھیل کے اندر، سٹا کھیلتے ہیں ان چیزوں پہ، جیسے ہی ان کے پاس گندم آئی انہوں نے اپنے گوداموں میں رکھی تو قیمت 2,000 بڑھ گئی۔ یعنی دنیا کا کون سا ایسا کاروبار ہے جس میں آپ 2 مہینے میں اتنا پیسہ کمائیں کہ آپ 3,000 روپے کی ایک چیز خریدیں؟ فرض کریں آپ نے 3 کروڑ روپے کی گندم لی اور اب وہ 5 کروڑ روپے کی ہے۔ آپ نے اگر 30 کروڑ روپے کی گندم لی تو اب وہ 50 کروڑ کی ہے۔ دنیا کا کون سا ایسا کاروبار ہے جس میں پیسہ اتنی رفتار سے دگنا ہو جائے؟ کوئی اور کاروبار ایسا نہیں ہے۔ 2,800 روپے میں بکنے والی گندم 5,000 روپے میں بک رہی ہے، اور بعض جگہوں پہ گندم کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ تو یہ کسان کا اس سے بڑا استحصال ہو نہیں سکتا۔ یہ پورا سسٹم ہی ان چیزوں پہ کھڑا ہے کہ مڈل مین پیسہ زیادہ بناتا ہے، کسان کو منافع کم ہوتا ہے۔ جو بیٹھا ہوا ہے سکون کے ساتھ، جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، وہ زیادہ پیسے اپنے گھر لے جاتا ہے۔ اور یہ اس قسم کی پالیسی کی وجہ سے جب لوگ غریب ہوتے ہیں نا تو ملک کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ پاکستان کی برآمدات لگاتار کم ہو رہی ہیں۔ میں صرف 1 مہینے کا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جون 2026 میں صرف 1 مہینے میں پاکستان کی جو برآمدات ہے، جو پاکستان چیزیں بنا کر باہر بھیجتا ہے دنیا کو، اس میں کمی ہوئی ہے 16%، اور جو چیزیں پاکستان دنیا سے منگواتا ہے یا جن چیزوں کو درآمد کرتا ہے پاکستان کے اندر، ان میں اضافہ ہوا ہے 27%۔ یعنی 14 ماہ کی کم ترین برآمدات اور 4 سال کی بلند ترین درآمدات۔ تو اس کو کہتے ہیں معاشی تباہی اور اسے کہتے ہیں خسارہ، اور یہ خسارہ پاکستان کو
تحفے میں ملا ہے اور لگاتار پاکستان اس خسارے میں جا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.